अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदिही व इस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन, कल यानी बरोज़ मंगल सूरतुल हुजरात की तफसीर का दर्स आप लोगों के सामने दिया जाता था, लेकिन कल किसी मसरूफ़ियत की बिना पर वो दर्स नहीं हो सका था, इसलिए वो दर्स मैं आज देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ दे, और जो कुछ हम सुने आप लोगों से पहले अल्लाह ताला मुझे उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला के इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़न्न इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 ऐसी मुआशरती बीमारी, बुराई, बद अखलाक़ी और जुर्म बयान किया है, जिससे मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। जिस मुआशरे के अंदर ये बीमारी पैदा हो जाए, ये बुराई पैदा हो जाए, मुआशरा तबाही और बर्बादी के दहाने पर चला जाता है। 3 बीमारियां हैं या 3 बुराइयां हैं, तीनों का तज़किरा आज के दर्स में नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली जो बुराई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है बदगुमानी के ताल्लुक़ से, आज इसी पर हमारा दर्स होगा, और बाकी जो 2 बीमारियां बुराइयां हैं इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में उस पर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह ताला के इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान वाले हो, ईमान लाए हो। अल्लाह ने अहले ईमान को खिताब किया है। इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचो। इन्न बअद-ज़न्न इस्म, क्योंकि बाज़ बदगुमानियाँ ये गुनाह होती हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बदगुमानी से मना किया है। बदगुमानी क्या है? बदगुमानी का मतलब यह है कि किसी शख्स की बाबत ऐसा गुमान करना जिसका कोई ज़ाहिरी सबब ना हो, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी सबब के आदमी के बारे में बुरा सोचना, बुरा गुमान रखना, गलत ख्याल रखना, चाहे वो मर्द हो या औरत या आम आदमी हो या इस तरीके से हुकूमत हो, किसी के बारे में भी इंसान बदगुमानी का शिकार हो जाए, उसके पास कोई दलील ना हो, उसे बदगुमानी कहा जाता है। ऐसा ख्याल जो बग़ैर किसी दलील के हो, उसे बदगुमानी कहते हैं। इस्लाम ने हमें हमेशा अच्छे अखलाक और आदाब की तालीम दी है, और जो बुरे अखलाक हैं या जो बुरी आदतें और खसलतें हैं, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमेशा के लिए मना किया। और उन्हीं बुरी खसलतों में से, बुरी आदतों में से ये बड़ी बीमारी है जो आज अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी कसरत से पाई जाती है, और सब इसका शिकार हैं। यह बदगुमानी हर एक के अंदर पाई जाती है, मर्द हो या औरत, छोटे हो या बड़े, हत्ता कि उलमा के अंदर भी ये बदगुमानी और ये बुराइयां पाई जाती हैं। आम हो चुकी है ये बदगुमानी, किसी भी आदमी के ताल्लुक से इंसान बदगुमानी का शिकार हो जाता है। इल्ला मन रहमल्लाह, ऐसे भी उलमा हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इस बीमारी से, इस बुराई से महफूज हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। लेकिन अफसोस ये है कि ये बुराई आज आम हो गई है, और इस बुराई की वजह से ख़ानदानों के दरमियान, भाई बहन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, और इस तरीके से आपस में जो रिश्तेदार हैं उनके दरमियान इस कदर ये बीमारी और बुराई पाई जाती है कि ये जहाँ मोहब्बत होनी चाहिए वहाँ नफ़रत आ गई है, और इस तरीके से घर तबाह हो गए, क़राबत अदावत में तब्दील हो गई है, नफ़रत में तब्दील हो गई, दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई, रिश्ते टूट गए, और इस तरीके से लोग बदगुमानियों का शिकार हैं जिसकी कोई दलील इंसान के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बदगुमानी, बुरा गुमान, बुरा ख्याल, कोई दलील नहीं, शैतान का वसवसा, शैतान की तरफ से ये
کہ انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں برا خیال رکھنے لگتا ہے، بری باتیں سوچتا ہے اور نہ جانے کیا کیا، جبکہ وہ آدمی اس سے مبرہ اور پاک ہوتا ہے، اس آدمی کے اندر وہ کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بارے میں لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدگمانی میرے بھائیوں، یہ جڑوں کو کھوکھلی کر دینے والی چیز ہے، رشتوں کو دیمک کی طریقے سے کاٹ دینے والی چیز ہے، اور محبت کو عداوت و نفرت کے اندر تبدیل کر دینے والی چیز ہے، اور اس میں نقصان اس آدمی کا ہوتا ہے جو بدگمانی کرتا ہے، اور جس کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے وہ آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان بدگمانی کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ انسان اس بیماری سے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے اور کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اگر کوئی ذہن میں کوئی بات پیدا ہو تو انسان اس سے پوچھ لے، بجائے اس کے کہ انسان بدگمانی کا شکار ہو جائے اور اس بدگمانی کے اوپر وہ عمارتیں کھڑی کر لے بدگمانی کی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس آدمی سے براہ راست پوچھ لے، اس سے پوچھے، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اسے پوچھے، لیکن یہ ہونے کے بجائے انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا۔ کسی نے کوئی بات کہی تھی، فوراً سن لیا، تحقیق نہیں کیا اس کے بارے میں اور بدگمانی کا شکار ہو گیا، اور لوگوں کے درمیان کہتا پھرتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اس کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور رشتوں کو خراب کرنے کے لیے وہ جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور کرتے، اور لوگ ان کو سن کر کے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ موبائل نمبر موجود ہے، سب کچھ ہے، ڈیلی گفتگو ہوتی ہے، ڈیلی بات چیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے انسان نہیں پوچھتا ہے، اور دھیرے دھیرے انسان بہت زیادہ بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ انسان بدگمانی سے بچے، کیونکہ بدگمانی کیا ہے، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بدگمانی گناہ نہیں ہوتی، اسی لیے میں آگے بتاؤں گا کہ کچھ بدگمانیاں ایسی ہیں جو شریعت کے اندر ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں، لیکن کچھ بدگمانیاں ایسی ہیں جن سے شریعت نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اس کے برا ہونے کے لیے، بڑے گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اور اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم الظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی بری بات ہوتی، بری حدیث ہوتی ہے۔ اور یہاں اس کو کذب سے ہمارے نبی نے شمار کرا، تعبیر کی کہ بدگمانی کیا ہے، بری بات ہے، بری حدیث ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یاکم الظن کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ سوء الظن کی بدگمانی کرنا، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا، وہ بالکل من ظاہر العدالت من المسلمین، اور مسلمانوں کے بارے میں وہ مسلمان جس کا ظاہر عدالت ہے، یعنی ظاہر ٹھیک ٹھاک ہے، انسان اچھا مسلمان ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور وہ مسلمان جو ٹھیک ٹھاک ہیں، جن کا ظاہر ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی برائی ظاہر میں نظر نہیں آتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا۔ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اور ہمارے نبی کا یہ فرمانا کہ بدگمانی کیا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو حدیث سے تعبیر کیا، حدیث کا نام دیا لِأَنَّهُ حدیث النفس، اس لیے کہ وہ دل کی بات ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، انسان دل میں سوچ لیتا ہے، اس کا نفس اسے برائی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو برا سوچ لیتا ہے، تو وہ نفس کی بات ہے، اس لیے ہمارے نبی نے اس کو اکذب الحدیث کہا۔ وَإِنَّمَا كَانَ الظَّنُّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ، اور بدگمانی یہ جھوٹی بات کیوں ہے؟ لِأَنَّ الْكَذِبَ مُخَالِفَةُ الْوَاقِعِ، کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ واقعے کے خلاف ہوتا ہے، من غیر استناد الی امارہ، اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کی طرف رجوع کیے ہوئے، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی جھوٹ ہے۔ جھوٹ واقعے کے خلاف، حقیقت کے خلاف، اسی کو جھوٹ کہا جاتا ہے، لہذا یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ وَقُبْحُهُ ظاہر، اور اس کی قباحت واضح ہے، لا يحتاج الى اظہارہ، اس کے قباحت کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی جھوٹ کی قباحت، بدگمانی کی قباحت بہت واضح ہے، لہذا اس کے بیان کرنے کی بہت زیادہ لمبے چوڑے درس کی ضرورت نہیں ہے،
اظہار کی ضرورت نہیں ہے، بدگمانی واضح ہے، ظاہر ہے۔ تو اس طریقے سے بدگمانی سے ہمارے نبی نے منع فرمایا اور کہا کہ بدگمانی جھوٹی بات ہے اور جھوٹ شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس میں انسان بغیر کسی دلیل کے بدگمانی کا، برے خیال کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدگمانی یہ بڑا گناہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اصل کے خلاف ہے۔ شریعت کے اندر اصل یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں اچھا ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور ان کے بارے میں اگر انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو اصل کے خلاف ہے۔ شریعت میں جو اصل ہے ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے، اس کے خلاف یہ چیز ہے، تو یہ اصل کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث قدسی، یعنی اللہ رب العالمین کا فرمان، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لہٰذا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، ایسے ہی مومن بندوں کے ساتھ بھی انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ انسان اگر حسن ظن رکھے گا تو انسان بھلائی ہوگی، اور اس طریقے سے رشتے مضبوط ہوں گے، اور جس کے ساتھ آپ حسن ظن رکھیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ حسن ظن رکھے گا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو آدمی بھی آپ کے بارے میں برا سوچے گا، کیونکہ برا سوچنا، بدگمانی یہ ظاہر ہو جاتی ہے انسان کے معاملے سے، انسان کے کردار سے، اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے انسان پرکھ لیتا ہے کہ کچھ معاملہ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، کہ آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کے ساتھ بدگمانی کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ بدگمانی کریں گے۔ نمبر 5 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام، کہ میں نے اللہ کے رسول سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی آدمی کی وفات ہو تو اس حالت میں ہو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ تو حسن ظن رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، سب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور اس طریقے سے مومن بندوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ انسان کو حسن ظن کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی۔ لہذا بدگمانی ان تمام چیزوں کے خلاف ہے، اصل کے خلاف، طبیعت اور فطرت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اور احادیث اور قرآن کے خلاف۔ اس لیے بدگمانی سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ بدگمانی کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ بدگمانی، اللہ کے ساتھ بدگمانی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور یہ کفر ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک درس دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی انسان اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا گناہ شرک کے علاوہ، اس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معاف کرے گا، اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے، تو اسے بدگمانی کہا جاتا ہے، جو کبھی بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ جنت میں اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ کسی بندے کو اختیار نہیں کسی کے بارے میں کہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار اور غیر اللہ کی طرف نعمتوں کی نسبت کرنا، دیا اولاد اللہ نے لیکن نسبت ہم غیر اللہ کی طرف کر دیں، کسی پیر فقیر کی طرف یا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف کر دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی۔ تو نعمتوں کی نسبت انسان کو اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی، کہ انسان مایوس ہو جائے کہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ مدد نہیں کرے گا مسلمانوں کی، مومنوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اس طرح کا غلط گمان قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی جو کفر کے درجے کے اندر آتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے ساتھ بدگمانی، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ انبیاء نے پوری بات نہیں پہنچائی، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی کہ ہمارے نبی نے کچھ باتیں چھپا لیا، کچھ باتیں نبی نہیں پہنچائیں، ہمارے نبی کی وفات نہیں ہوئی، یا اس طریقے سے موت لاحق نہیں ہوئی، اس طرح کی باتیں کرنا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ اس طریقے سے نمبر 3 آپ سمجھ جائیں کہ صحابہ کے ساتھ بدگمانی، صحابہ اللہ کے نیک بندے، ہمارے نبی کے ساتھی، ان کے ساتھ بدگمانی کرنا، تو یہ یعنی ان کے بارے میں برا سوچنا، ان کے بارے میں بری باتیں کا عقیدہ رکھنا، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، کفر انہوں نے کیا،
دنیا داری ان کے اندر سب آ گئی، آپس میں جو ہے ایک دوسرے گردنیں مارنے لگے یہ لوگ دنیا کے لیے۔ اس طرح کی بدگمانیاں کرنا یہ سراسر حرام و ناجائز ہے، کیونکہ وہ اس کائنات میں اللہ نبی انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز ہے، سب سے اونچا درجہ ہے ان کا مومنوں کے درمیان۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام پر صحابہ کرام ہیں، لہذا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ان سے ہو گئی سو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ان کے بارے بدگمانی قائم کرنا اور ان کے بارے میں غلط عقیدے بنانا، غلط منہج ان کے بارے میں بنانا، یہ ساری چیزیں یہ بدگمانی کے اندر شامل اور داخل ہیں کہ انہوں نے دنیا کے لیے ایسا کیا اور اقربا پروری کی، یا اس طریقے سے انہوں نے باتیں چھپا لی اور ہمارے نبی کی مدد نہیں کی، ہمارے نبی کے بعد انہوں نے کفر کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی باتیں کرنا ان کے بارے میں کیا ہے، یہ سراسر بدگمانی ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے حکمرانوں کے ساتھ بدگمانی کرنا، عام مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنا، علماء کے ساتھ بدگمانی کرنا، یہ سب قسمیں ہیں بدگمانی کی، اور جس کا جتنا زیادہ اونچا مقام مرتبہ ہوگا اسی قدر اس کے تعلق سے بدگمانی کرنا گناہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے والدین کے ساتھ بدگمانی اور بچوں کے ساتھ بدگمانی، بیوی کے ساتھ بدگمانی، شوہر کے ساتھ بدگمانی، تمام چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن بدگمانی اس آدمی کے تعلق سے نہیں کی جائے گی جو جس کا ظاہر ٹھیک ٹھاک ہے، جو ظاہر میں کتاب و سنت کا، دین اسلام کا پابند ہے، ظاہر میں وہ اسلامی شاعر کا پابند ہے، ایسے آدمی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ایسا آدمی جو کھلے عام برائی کا ارتکاب کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس طریقے سے گناہوں کے اندر سر عام و ملوث ہے، تو ایسے آدمی کے تعلق سے بدگمانی جائز ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے، ہر بدگمانی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی گناہ کا رسیہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، علیہ اعلان کرتا ہے، اعلانیہ طور پر کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ حسن ظن مومنوں کے تعلق سے، اہل ایمان کے تعلق سے، جو نیک لوگ ہیں ان کے تعلق سے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو علیہ اعلان سب گناہ کرتا ہے، اس لیے ایسے آدمی کے بارے میں جو ہے حسن ظن نہیں رکھا جائے گا۔ اس کو آپ مثال سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں کے سامنے پیتا ہے، کھلے عام پیتا ہے، وہ شراب کی دکان سے نکل رہا ہے یا شراب کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہ حسن ظن نہیں رکھیں گے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کر کے آیا اندر سے۔ لیکن اگر وہاں سے کوئی ایک عام مسلمان جو کبھی شراب نہیں پیتا وہاں سے گزر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے گزر رہا ہوگا، یا ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک عالم وہاں سے گزر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کسی کام کے لیے یا لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوگا، یا اس طریقے سے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی وہاں دیکھ لینے سے کہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ شراب پینے کے لیے اندر گئے تھے، یہاں سے ان کا کیوں گزر ہو رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی جو ٹھیک ٹھاک ہے، شراب نہیں پیتا اور شریعت کا پابند ہے، اس آدمی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی، یا ایک عالم کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہاں سے ایسا آدمی گزرے جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں بدگمانی نہیں بلکہ حقیقت ہوگا کہ وہ شراب جو کہ پیتا ہے، سب کے سامنے پیتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کہی جائے گی۔ اس طریقے سے جو شہادتیں عدالتوں کے اندر پیش کی جاتی ہیں، گواہیاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ جو قاضی اور جج ہے فوری طور پر اس کو مان لے، اس کے بارے میں قریت کرنا، اس کے بارے میں چھان بین کرنا، کیونکہ یہ عزت کا معاملہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، نفس کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، لہذا وہاں پر قریت کرنا، تحقیق کرنا انسان کے لیے، قاضی کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے اندر نہیں آتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے اور پہلی بار میں اچھے گمان کا شکار نہ ہو جائے کہ انہوں نے جو پیش کر دیا وہ گواہی صحیح ہے، اس کے بارے میں اسے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں معاملہ جو ہے عزت کا اور لین دین کا، پیسے کا اور جان کا اور دیگر چیزوں کا معاملہ ہے، زمین اور جائیداد کا معاملہ، لہذا اس کے تعلق سے وہ انسان اگر اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ انہوں نے گواہی پیش کی، گواہی صحیح نہیں، تو یہ بدگمانی اس کے اندر اس سے منع نہیں کیا گیا، تو یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ اور انسان اگر کسی ایسی جگہ سے گزر ہو رہا اس کا جہاں سے انسان کو بدگمانی آ سکتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس بدگمانی کو دور کر دے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صفیہ بنت حی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور میں ان سے ملاقات کے لیے گئی
تو وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تو آپ نے 2 انصاری صحابہ کو دیکھا، اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شرم کے مارے تیز تیز چلنے لگے. تو میں نے بھی ان کو بلایا اور کہا کہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہم کچھ آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان شیطان یجری من انسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر خون کے مانند گردش کرتا ہے، اور مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی شر نہ ڈال دے یا کوئی چیز نہ ڈال دے، اس لیے میں نے تم کو بتایا ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ بدگمانی کرنا کفر ہے. اس پر علماء کا اجماع ہے. نبی کے بارے میں انسان بدگمانی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. جیسے اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا کفر ہے، ایسے انبیاء کے ساتھ بھی بدگمانی کرنا حرام ہے، اور یہ کفر کے دائرے کے اندر آتا ہے. جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جہاں انسان کو بدگمانی لگے تو انسان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ واضح کر دے، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دے، تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں. اسی لیے جو تہمت کی جگہ ہیں، بدگمانی کی جگہ ہیں، وہاں سے انسان کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں سے انسان کے بارے میں لوگ بدگمانی کا شکار ہوں. جی، تو اگر ایسا کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ بدگمانی اس کو دور کر دے. تو یہ پہلی بات اس آیت کریمہ کے اندر جو آیت نمبر 12 سورہ حجرات کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے. آج اگر ہم اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں تو آج ہمارے اندر جو بڑی خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، معاشرتی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، دوریاں پیدا ہو گئیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں بدگمانی کا شکار، ایک بہن دوسری بہن کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، لوگ آپس میں بدگمانیاں کا شکار ہے. اس لیے اس بیماری کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے سینوں کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا سینہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے آئینہ ہوتا ہے، اور سینے کے اندر حسد، عداوت، نفرت، بدگمانی اور اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سینے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کی حدیث المومن مرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جیسے آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے، ویسے ہمارے سینے بھی صاف و شفاف ہونے چاہیے، اور ہمارے سینے کے اندر کوئی نفرت، بدگمانی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایمان جس کے سینے میں ہو، یہ ساری برائیاں جو دل کی بیماریاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں، اپنے دلوں کو اس سے ہمیں اور آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اہم حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ اپنے آپ کو ہم بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بدگمانی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے بدگمانی. اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی، یعنی اس کے قریب بھی نہ جائیں آپ. اجتناب کا مطلب یہ کہ ایک دم مکمل طور سے دوری اختیار کریں، اس کے قریب بھی نہ جائیں بدگمانی کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدگمانی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں اچھا گمان کرنے کی توفیق دے. اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا. ہم نے بتایا کہ ہر بدگمانی حرام نہیں ہے، وہ بدگمانی حرام ہے جو کسی نیک انسان کے بارے میں انسان بدگمانی کا شکار ہو جائے. لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے، علی اعلان کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی غلط نہیں ہے. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ ہر بدگمانی غلط ہے. ہمارے اللہ نے فرمایا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، تو کچھ بدگمانیاں صحیح بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آدمی غلطی کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، لہذا اس کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا. اگر ایسے ایک بارے میں انسان حسن ظن رکھے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ انسان اور ڈھیٹ ہو جائے گا، اور زیادہ برائی کرے گا، اور زیادہ گناہ کا کام کرے گا. اس لیے ہمیں اس کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے. بدگمانی سے انسان کیسے بچے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو پاک و صاف کر دے، اور کسی بھی مومن کے خلاف ہمارے دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو. نمبر 2، اگر کوئی چیز دیکھے اور وہ اچھا انسان ہے، اچھا مومن ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صوم و صلات کا ساری چیزوں کا پابند ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے کلام کو یا اس کی بات یا اس کے رویے کو اچھے پر محمول کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان عذر ڈھونڈے. اگر کوئی بات پہنچے بھی کسی کے تعلق سے تو انسان کو عذر ڈھونڈنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیتوں پر حکم لگانے سے انسان کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. نیتوں پر انسان حکم نہ لگائے. نیتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. ہماری نیت میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا، ہم اور آپ نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے.
اسے نیتوں پر انسان کو کبھی بھی حکم نہیں لگانا چاہیے. ان چیزوں کے کرنے سے انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدگمانی سے بچائے، کیونکہ بری خصلت اور بری عادت ہے اور اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ باقی اور جو بھی برائیاں ہیں اگلے کے درس میں ان کی شرح کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.